वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डिक क्लिनिक। ये प्रोग्राम कार्डिक पेशेंट्स के लिए स्पेशली हर मंडे को पेश किया जाता है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है और अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपना मसला, अपनी इन्वेस्टिगेशंस अपने सामने रखिए ताकि आप मुख्तसर कॉल कर सकें और अपना सवाल डायरेक्टली पूछ सकें। दवाइयों की जो प्रिस्क्रिप्शन है, टेस्ट हैं, वो अपने सामने रखिए और मुख्तसर सवाल करके अपने सवाल का हम आपको रहनुमाई करेंगे। हमारा नंबर है 051-945-0030। नंबर में रिपीट कर देता हूँ, 051-945-0030। नाजरीन, दिल की बीमारियां जो हैं वो पूरी दुनिया में ही नंबर 1 वजह है अमवात की। और लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर दिल की बीमारी है तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो। इसका मुकम्मल इलाज मुकम्मल है और वक्त पर तशखीस हो जाना, इससे आप मुकम्मल इलाज करवा कर एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर इस पर लापरवाही दिखाई जाए और उसकी तशखीस ना कराई जाए और उसके सिम्टम्स को इग्नोर किया जाए तो वो फिर एक जानलेवा इमरजेंसी की सूरत अख्तियार करती है और इतना टाइम भी कई दफ़ा नहीं मिलता कि आप अस्पताल तक पहुंच सकें। सो इंतहाई ज़रूरी है और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इसमें आप लोगों में शऊर और आगाही पैदा की जाए कि दिल की बीमारी के सिम्टम्स को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। चेस्ट पेन का होना, सांस का चढ़ना, छाती में दर्द जो हो जाता है, धड़कन का तेज़ हो जाना, ये सारी चीज़ें एक सीरियस मसले की निशानदेही हो सकता है कर रही हों और आपने वक्त पर इनकी चेकअप कराना है ताकि एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि आप पता चल सके कि क्या ये दिल की बीमारी है और अगर है खुदा न खास्ता तो उसका मुकम्मल इलाज किया जा सके। नाजरीन, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने एक्सपर्ट को। हमारे एक्सपर्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। इससे पहले आप आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी के कमांडेंट रह चुके हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप चक शहजाद इस्लामाबाद में मेडिकेयर कार्डिक हॉस्पिटल की सरबराही कर रहे हैं और शब रोज़ दिल के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सर, ये दिल की हम हर प्रोग्राम में बड़ी बार बार कई दफ़ा ये रिपीट करते रहते हैं और शायद ये ज़रूरी भी है कि दिल की बीमारियों के, स्पेशली हार्ट अटैक के मरीज़ों को जो सिम्टम्स आते हैं और अंजाइना के जो सिम्टम्स हैं, इनकी आगाही अवाम और नास में होना, उनको समझ होना कि ये दिल की कोई इमरजेंसी है या दिल की दर्द शुरू हो गई है तो इसका चेकअप बहुत ज़रूरी है। और हम जिक्र करते हैं लेकिन बार बार करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज आप इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि दिल की बीमारियों के क्या सिम्टम्स होते हैं और उनको सीरियसली किस तरह लिया जाए। जी जी, आई थिंक ये बार बार लोगों को बताना और आई थिंक वो तस्वीरी तरीके से बताना कि अगर दर्द सीने की किसी जगह पे हो तो आपको शक होना चाहिए कि ये दिल की तकलीफ़ है। वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आपको अलामात का पता होगा तो फिर आप सही टाइम पे अस्पताल जो है वो जाएंगे और डॉक्टर साहब को दिखाएंगे उधर। इसमें ये है कि बहुत सारे लोगों को कई दफ़ा सीने पे सामने पूरे सीने में कई दफ़ा दर्द होता है और वो दर्द जो है पूरे सीने में फैल जाता है और या फिर बाजू में, बाएं बाजू में चला जाता है या दाएं बाजू में चला जाता है, दोनों बाजू में चला जाता है, गर्दन पे और जबड़े में चला जाता है और कई दफ़ा पीछे कंधों के दरमियान चला जाता है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि पूरे सीने पे दर्द नहीं होता, वो जो सामने की हड्डी है इसके पीछे आपको जलन या दबाव महसूस होता है और जो जो आपको एग्जर्ट करते हैं तो वो दबाव बढ़ता चला जाता है और उसके साथ मतली हो सकती है और आपको पसीना आ सकता है और कई दफ़ा चक्कर आने शुरू हो जाती हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो वो ये अलामात ऐसी हैं जो कि दिल की होती हैं और ये कई दफ़ा होता है कि आपको बैठे बैठे हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये चलने पे होता है या एक्सरसाइज करने पे या कहीं आप चल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं या वजनी चीज़ उठाई है या फिर आप किसी स्ट्रेस में हैं और फिज़िकल या मेंटल स्ट्रेस में है या आपकी नींद पूरी नहीं हुई और या फिर गुस्से में है तो उस गुस्से के दौरान आपको ये सीने में दर्द होता है और फिर बढ़ता बढ़ता हार्ट अटैक की सूरत अख्तियार कर लेता है। अब ये चीज़ें ऐसी है कि जब आपको इस तरह की तकलीफ़ हो तो आप फ़ौरन जो काम कर रहे हैं वो रोक दें और बैठ जाएं। उससे रेस्ट करने से कई दफ़ा ये दर्द ठीक हो जाता है और अगर ना ठीक हो तो ज़ुबान के नीचे जो है वो गोली रखें जैसे अगर आपके घर में पड़ी और साथ एक डिस्पिन की गोली जो है चबा के खा जाए। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको सीने में दर्द नहीं होता। एक हार्ट अटैक किस किस्म का होता है कि वो सीने में दर्द नहीं होता, वो आपके पेट में, मैदे वाली जगह पे
جہاں پہ ہماری پسلیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سینٹر میں اس میں درد ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو گھبراہٹ اور پسینہ آتا ہے، اور کئی دفعہ متلی اور قے وغیرہ آ جاتی ہے، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور کئی دفعہ آپ کو محسوس ہے کہ آپ کی جان نکل رہی ہے، جا رہی ہے، اور آپ کمزور ہو رہے ہیں اور آپ میں ہمت نہیں رہی. تو وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں کئی دفعہ اس میں جو نبض آپ کی بہت ہی آہستہ سلو ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں فوراً ہاسپٹل رش کرنا چاہیے، اور اپنی جو ایمرجنسی والی دوائیاں ہیں جس سے ڈسپلن لے لیں اور اسپتال کا رخ کریں. تو اس میں سے کئی دفعہ جب وہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو یا تو پھر انجیکشن لگا کے فوراً ایمرجنسی والا جو اسٹریپٹوکائنیز ہے وہ، یا پھر اگر اسپتال ایسا ہے جس میں اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کی سہولت موجود ہے وہاں پہ فوراً اینجیوگرافی کر کے پرائمری اینجیوپلاسٹی یا اس ہارٹ اٹیک کے دوران اسٹینٹ وغیرہ ڈالا جا سکتا ہے. اس لیے یہ علامات کا ہونا جو ہے وہ آپ کو بہت ضروری ہے. اور وہ درد جو سینے میں رات کو سوئے ہوئے آئے یا صبح سویرے کہیں آئے اور آپ کو جگا دے، وہ ہمیشہ دل کا درد ہوتا ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ وہ دل کا درد نہیں. سر ایک کالر ہے، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. بھائی میں لاہور سے بول رہی ہوں، مسز سلیم. جی مسز مجھے سلیم، سوال میرے کیجیے. ہسبینڈ ٹرپل ویسل ڈیزیز ہے، انہیں ڈیزیز ہے ہارٹ کی. جی وہ اسٹیبل ہیں، یہ کافی دیر پہلے سے ہے، 15 سال ہو گئے. مجھے ٹھیک. صرف یہ پوچھنا ہے کہ وہ کھاتے ہیں ایک ٹیبلٹ کارویڈا 6.25. جی ٹھیک ہے، اگر وہ کھاتے ہیں تو ان کی ہارٹ ریٹ جو ہوتی ہے 50 تک آ جاتی ہے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ کھانی چاہیے یا چھوڑ دینی چاہیے، ٹھیک. بس صرف یہ پوچھنا ہے. اپنی ان کی ایج بتا دیجئے. ایج ہے 65. 55. نہیں سوری 65. 65. اور یہ ہاں بتا جی، دیجئے کہ یہ کاربیڈا صبح شام کھاتے ہیں؟ ہاں جی، صبح شام کھاتے ان ہیں. کو اس سے چکر تو نہیں آتے یا ان کا بی پی لو نہیں تو نہیں چکر ہوتا؟ آتے، بالکل نہیں آتے چکر. اور بی پی لو تو نہیں ہوتا؟ نہیں، بی پی ہمیشہ آپ ہی رہتا ہے، وہ اس کے لیے ٹیبلٹ بھی لیتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تکلیف بس ہارٹ ریٹ لو ہو جاتی ہے، جس کا ہمیں اس 40 تک بھی اس کا ان چلی کو کیا جاتی ہے. محسوس ہوتا ہے؟ کیا ان کو گھٹن یا نہیں کچھ نہیں، کچھ محسوس نہیں ہوتا. وہ پھر کسی قسم کی کوئی سمٹم نہیں آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہاں کبھی کبھی بازو میں درد ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ میں گلائی میں، ٹھیک بازو کی گلائی میں درد ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے اگر یہ گولی چھوڑ دیں تو. ٹھیک ہے. اور کاربیڈا کے علاوہ بھی کوئی دوائیاں استعمال کریں؟ بہت ساری دوائیاں کھاتے ہیں، نو کلاٹ ویسٹر ایم آر پتہ نہیں، اور ہائیڈروجن ٹھیک سسٹے کلاسک روبسٹا ٹھیک ہے. لو فورٹ وائزک نیبرول فورٹ گالزا، اور انسولین بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چلتے کتنے ہیں جی؟ چلتے تو ٹھیک ٹھاک ہیں، یعنی وہ 8 کلومیٹر واک کرتے ہیں روز، اور فاسٹنگ بھی کرتے ہیں 16 گھنٹے کی. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کہ ایکو جو ہوا ہوگا اس پہ دل کتنے % کام کر رہا ہے؟ دل 56% کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. 65 ایئرز عمر بتائی پیشنٹ کی. سر ان کے ٹی وی کی ایڈ ہے اور 10-15 سالوں سے، اور میڈیسن کے اوپر ہیں، اور کہتی ہیں کوئی ایسا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ہارٹ بیٹ تھوڑی ان کو لو کئی دفعہ محسوس ہوتی ہے، جیسے لو ہو گئی ہے. اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. جی آئی تھنک اس میں سے انہیں کاربیڈا کسی صورت میں بند نہیں کرنی چاہیے، اور 50 اتنی لو نہیں ہے، انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ان کو کوئی ایسا تکلیف بھی نہیں ہے، سمٹمز بھی نہیں ہے. اگر اسے بند کریں گے تو ہو سکتا ہے ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جائے، پھر انجائنا شروع ہو جائے، اور پھر ان کے لیے مسئلہ ہو جائے. تو جن دوائیوں پہ وہ سٹیبل ہیں وہ دوائیاں جاری رکھیں، اور ماشاءاللہ وہ کافی ان کی ایکٹیویٹی ہے، واک بھی کرتی ہے، اور انہیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، ڈھیر ساری وہ دوائیاں بھی لے رہی ہیں. تو جن دوائیوں پہ وہ سٹیبل ہیں وہ دوائیاں لیتے ہیں. اور اگر آپ نے کہیں کم بھی کرنی، اس میں سے ایک دوائی جو یہ بول رہی تھی اس میں سے ایک دوائی ہے ویسٹل ایم آر. ویسٹل ایم آر کو بے شک بند کر دیں، باقی جتنی آپ نے دوائیاں بتائی ہیں وہ جاری رکھیں. اور کاربیڈا آپ نے بند نہیں کرنی، نہ اسے کم کرنا ہے، اس سے ان کی چیزیں جو ہے ساری کنٹرول میں ہیں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ آگے بھی ان کی یہ چیزیں کنٹرول میں رہیں گی. اور اپنے جو ٹیسٹ ہے وہ باقاعدگی سے جو کرواتے رہیں. ٹھیک سر، ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ فضیلہ گلشاد بات کر رہی ہوں زار کشمیر سے. جی سوال کیجیے گا. میری امی کو نا آرٹ کا مسئلہ ہے. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی ان کی ایج بتا دیں اور بتائیں کیا مسئلہ ہے. ان کی ایج 50 سال ہوگی تقریباً. جی اور ان کو پرابلم کیا ہے؟ ان کو دل کا مسئلہ ہے، بازو میں درد ہے، ٹھیک. اور شوگر کا مسئلہ ہے، شوگر لو. جی اور شوگر ہائی ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. لو ہو جاتی ہے. جی یہ بتائیں کہ ان کو یہ جو بازو میں درد اور چھاتی میں درد ہے، اس کے لیے انہوں نے کوئی ٹیسٹ کروائے ہیں؟
जी टेस्ट करवाए 2020 से ही इनके साथ ये मसला है ना। जी चेकअप एंजियोग्राफी हुई है उनकी, जी हुई है। उसमें क्या निकला था? वाल थोड़े टेढ़े हैं। जी उसमें कुछ स्टेंट वगैरह तो नहीं डले, या डॉक्टर ने बाईपास का तो नहीं बोला? नहीं नहीं, उन्होंने बस क्या दवाइयाँ दी थी। उन्होंने क्या बोला है? दवाइयाँ दी हैं, उन्होंने कहा दवाइयाँ खाते हैं तो फिर चेक करवाना, अभी चेक नहीं करवाया, फिर जाएंगे चेक करवाने। ठीक है, अब आजकल बालों में बहुत दर्द होती है। ठीक है, अभी ये कौन सी दवाइयाँ खा रही हैं? और जो दिल की दवाइयाँ हैं, आजकल दवाइयाँ खत्म हो गई हैं इनकी, ठीक है, तो इन्होंने तो फिर दवाइयाँ बंद चेक कर दी करवाएंगे हैं? तो दवाइयाँ लेंगे। जी लो प्लेट जी और लो प्लेट एक डिफन और एक और है जी कार्डिनेट। ठीक है, कार्डनेट खाने से इनको दर्द, दिल के में दर्द कम होती है? जी दवाइयाँ खाती हैं तो इनको आराम होता है। ठीक। अगर तकलीफ हो जाए तो दवाइयाँ खाती है तो आराम हो जाता है। आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि तशखीस तो हुई भी है आपके मसले की और दवाइयों से आराम भी आ जाता है। वही बस यही कहना है कि अगर इसका इलाज कैसे ये ठीक होगा, बगैर कोई बाईपास के बगैर है तो ठीक हो जाएंगे ये। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर कई लोग पूछते हैं और इसके मुख्तलिफ सवाल करने के तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि कुछ नुस्खे ले आते हैं कि अगर वो खा लेने से क्या बीमारी दूर हो जाएगी, या फिर कई लोगों को जब सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं तो वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं क्योंकि उनको दर्द ख़त्म हो जाता है, हालांकि एंजियोग्राफी पे बीमारी मौजूद होती है। तो क्या इस तरह की टोटके और उनसे ये बीमारी चली जाती है? नहीं, बीमारी तो किसी सूरत नहीं जाती है। एक दफ़ा जब आपको बीमारी होती है तो सारी उम्र रहती है। और टोटके आपको दिल को तसल्ली और दिमाग को तसल्ली होती है कि टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा जो आपको दवाई का होता है। उसमें जो नॉर्मल जो टोटके हैं वो है कि टोटका ये है कि अपना नुस्खा सही इस्तेमाल करें, दवाइयाँ सही इस्तेमाल करें, खुराक जो है उस पर आपकी ठीक होनी चाहिए, सेहतमंद होनी चाहिए, सादा खुराक होनी चाहिए, गोश्त का कम इस्तेमाल हो, सब्ज़ी फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल हो, और घी तेल का ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। तो और जो आपको दवाइयाँ हैं उन दवाइयों से फालतू कोई दवाई आप इस्तेमाल ना करें। इन पेशेंट जिन्होंने फ़ोन किया था उसमें हमें एक तो ये नहीं पता कि ये प्रॉपरली डायग्नोज्ड है कि नहीं है, और उनकी जो एंजियोग्राफी है उस एंजियोग्राफी में क्या डिजीज़ आई है, कि 3 नालियाँ में से कितनी बीमारी थी, थोड़ी बीमारी है, मॉडरेट है या स्वेयर है, उसी हिसाब से आप आगे गाइड करते हैं। अगर उन्होंने कहा था दवाई का कहा है तो दवाइयाँ कोशिश करें डॉक्टर साहब से बात करके जितनी कम दवाइयाँ हो सकती हैं, यानी कोशिश करें कि 3 दवाइयों या 4 दवाइयों से ऊपर कोई दवाइयाँ ना हों, वो दवाइयाँ खाते रहे और डॉक्टर को 3-3 महीने बाद या 6-6 महीने बाद दिखाते रहे अगर आपको तकलीफ नहीं होती। और जब दिखाएं तो कोशिश ये करें कि आपके ब्लड टेस्ट हो जाए, और अगर उसमें टेस्टों में कोई ख़राबी हो तो उसी हिसाब से डॉक्टर साहब जो आपकी दवाई है उसकी डोज को एडजस्ट कर सके। और साथ ही साथ चलना फिरना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, और आधा घंटा रोज़ाना का नुस्खे का हिस्सा बना लें कि घड़ी टाइम रख के आपने आधा घंटा रोज़ाना किसी बहाने से पैदल चलना है, क्योंकि उससे आपकी नालियाँ जो है वो खुली भी रहती हैं, और दूसरा कई दफ़ा नेचुरल बाईपास भी हो जाता है और आपको हार्ट अटैक नहीं होता, आप उससे बचे रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। और उसमें से जहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट है, ज़्यादा बीमारी नहीं है, दवाइयाँ ही जारी रखें, तो फिर आपको दवाइयाँ किसी सूरत किसी स्टेज पे भी बंद नहीं करनी चाहिए, वो जारी रहनी चाहिए जब तक डॉक्टर साहब आपको मशवरा ना दे के ये बंद कर दें। सर एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, नाजरीन हाजिर होते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। देख लेने आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके सवाल अपना पूछ सकते हैं। कोई आपको दिल का मसला है और आप पूछना चाहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करना चाहते हैं, एंजियोग्राफी हुई है उसके रिजल्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, या कोई सिम्टम्स हैं, तो आप लाइव कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 051-945-0030। ब्रेक में हमें मरीज से कॉल आई और उसमें सर आजकल वैसे एक एलर्जी का भी सीज़न है और खांसी ज़ुकाम और ये साथ लोगों को, और दिल के मरीज़ों में स्पेशली जो स्टेबल मरीज़ होते हैं हमारे, और कई दफ़ा जो इनका दिल कमज़ोर होता है और हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, उनमें अचानक के ज़ुकाम खांसी बुखार के साथ वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और हमने देखा ऐसे लोग वेंटिलेटर्स पे कई दफ़ा चले जाते हैं जस्ट बिकॉज के वो देर से हस्पताल आते हैं और मामला थोड़े से ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ऐसे मरीज़ों को सर्दियों में क्या एहतियात करनी चाहिए सर? जी, एक तो यही है कि सर्दी की एहतियात करनी चाहिए कि कपड़े प्रॉपर पहनने चाहिए और कवर करके रखना चाहिए। टोपी, मफलर, स्वेटर, कोट, जुराबें, ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि ताकि सर्दी लगे ना। नॉर्मली आपको प्रॉब्लम होता है या सुबह सवेरे या फिर शाम को जब ठंड ज़्यादा हो जाती है, या अगर आप सुबह नमाज के लिए उठते हैं तो उस वक्त ही हो जाती है। तो आप उसी हिसाब से अपने कपड़े और अपने आप को कवर करके रखें। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो जाता है
تو پھر اس کو فوراً ہی علاج شروع ہو جانا چاہیے، کیونکہ جتنا یہ لمبی انفیکشن ہوتی ہے، نزلہ زکام یا چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے، آپ کے ہارٹ کے اوپر بوجھ ڈالتی ہے، اور آپ کو اس سے دوران ہی ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو پھر ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ اپنے ڈاکٹر صاحب جو لوکل ڈاکٹر ہیں، ان سے، جنرل فزیشین ہیں، ان سے بات کر کے جو دوائیاں نزلہ زکام کی ہے وہ لے سکتے ہیں وہ لے۔ اور ان کا جو مسئلہ تھا، یہ شاید انہیں دمائی کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں رات کو میری سانس بند ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں الرجی بھی ہو، جس میں مٹی سے یا دھوئیں سے الرجی ہو، اور ان کو وہ دمے والا مسئلہ چل رہا ہے، تو انہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے دکھانا چاہیے۔ جب وہ دوائی، یہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہے اور بندہ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دوائیاں جب باقاعدگی سے استعمال کرے اور احتیاط کرے تو سانس کا مسئلہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ اب اس کا سانس کے 2-3 ہو سکتے ہیں، یا تو کئی دفعہ انفیکشن ہو، اور کئی دفعہ نمونیا، تو اس سے ہی پرابلم ہوتا ہے، کئی دفعہ ان کی عمر 35 سال ہے، لیکن جو مریض جن کی زیادہ عمریں ہیں، جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو، دل کمزور ہو چکا ہو، ان میں کئی دفعہ ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے جو پھیپھڑے میں پانی پڑتا ہے اس کی وجہ سے سانس رک جاتا ہے، تو وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ان کی جو وجہ زیادہ تر لگ رہی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں انہیں الرجی وغیرہ ہے اور دمے کا ایشو ہوتا ہے، انہیں اپنے ڈاکٹر صاحب کو دکھا کے اپنے دمے کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کروانی چاہیے، اور اسی حساب سے چھاتی کا ایکس رے اور اپنی ای سی جی ضرور کروا لینی چاہیے۔ ذرا کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں جہانگیر یونس حیدر آباد سے بات کر رہا ہوں جی۔ جی جہانگیر صاحب، سوال کیجیے گا۔ سوال جی میرا یہ ہے کہ میرے جو دونوں بازو میں درد رہتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو میں نے وہ چیک اپ وغیرہ کروایا، پھر اس کے بعد پھر میرے دماغ پہ کچھ بوجھ سا بن گیا تھا، جی جس کی وجہ سے میں نے ایم آر آئی کروائی، جی اس میں کچھ بھی نہیں نکلا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کچھ میڈیسن لکھ کے دی، اس میں ذرا شوگر میرا تھوڑا سا ہائی تھا، وہ جو یہ کرتے ہیں 3 مہینے کی پوری رپورٹ لیتے ہیں شوگر کی، وہ انہوں نے کی ہے۔ اس جی کے بعد میرا کولیسٹرول چیک کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا نام ہے میری گردوں کا وہ بھی ٹیسٹ لیا، جی لیکن گردوں اور کولیسٹرول کا ٹیسٹ میرا بالکل کلیئر آیا، 130 میرا کولیسٹرول۔ سوال کیا کرنا چاہیں گے؟ تو اب یہ سوال یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بازو میں اور میرے کندھوں میں درد رہتا ہے جی، جی اور میرے کبھی کبھار میرے دانتوں میں بھی درد رہتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے جی 62 سال، 62 ایئرز اولڈ۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیں کہ آپ کو شوگر جو آپ کا زیادہ ہے، اس کا آپ کیا علاج کر رہے ہیں؟ شوگر کا میں ڈائبولٹ لے رہا ہوں جی، خالی پیٹ صبح، ٹھیک ہے، صبح فجر کے وقت میں نماز کے لیے جانے سے پہلے لیتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے، آپ کی اور بلڈ پریشر کی گولی میں، کیونکہ گرمیوں میں میں نے بہت زیادہ پانی پیا ہے نا جی، جی اس کی وجہ سے میرا جو بلڈ پریشر ہے وہ بہت نارمل رہتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور ڈائبولٹ کے علاوہ کوئی اور میڈیسن لیتے ہیں آپ؟ ڈائبولٹ کے علاوہ میں لیتا ہوں جی، کیا نام ہے، پرینٹامیپرازول لیتا ہوں جی معدے کے لیے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں جی، ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے کہ آپ کو فیملی میں دل کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ کے میرے والدین بہن والد بھائیوں صاحب میں؟ کو تھا، میری والدہ کو تھا، میرے بھائیوں کا تھا جی۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جو بازو میں درد ہے یہ کتنے عرصے سے ہے، اور کیا سیڑھیاں چڑھنے اور تیز دوڑنے سے یہ بڑھ جاتا ہے؟ نہیں سر، اس طرح پہلے شروع میں تھا، سینے پہ بوجھ پڑتا تھا میرے، ٹھیک ہے، سینے میں بوجھ پڑتا تھا، لیکن اب بوجھ پڑنا ختم ہو چکا ہے آپ جی۔ واک اور ایکسرسائز کرتے ہیں؟ واک ریگولر کرتا ہوں جی۔ جی، کتنا چلتے ہیں؟ میرا آفس اتنا لمبا ہے نا کہ میں تقریباً اگر اس کے ایک طرح سے دوسری طرح جاؤں تو تقریباً 2-2.5 کلومیٹر بن جاتا ہے جی۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیا میری دن کو واک ہو جاتی ہے میری۔ جی، جو یہ آپ واک کرتے ہیں اس میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ پسینے تو نہیں نہیں، آتے؟ اللہ کا لاکھ دھڑکن لاکھ تیز؟ شکر ہے کہ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ سانس نہیں چڑھتی اور سینے میں درد بھی نہیں ہوتی آپ؟ پہلے تھا جی، پہلے تھا، سینے میں چھاتی پہ بوجھ تھا۔ ٹھیک، آپ نے کوئی ٹیسٹ کرائے ہیں دل کے؟ کوئی بھی ٹیسٹ کرائے ہوں کبھی؟ جی بالکل چیک کروائے ہیں جی، جی، اس انہوں نے میں مجھے کہا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ جی، میڈیسن یہ کی ضرورت ٹیسٹوں میں نہیں آپ نے ایکو اور ای ٹی ٹی بھی کرایا یا وہ نہیں کرائے؟ جی بالکل، جی دونوں کروائے ہیں جی۔ ٹھیک، کتنا عرصہ پہلے کرائے تھے آپ نے؟ یہ تقریباً 2.5-3 مہینے پہلے چیک کروائے تھے جی۔ ٹھیک ہے، ان کے رزلٹ کیا آئے تھے؟ ان کے رزلٹ، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے رزلٹ جو ہیں وہ مائنس میں ہیں، وہ ٹھیک ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، آپ کو ایسا مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی جو آپ شولڈر پین بتاتے ہیں، کیا یہ پین آپ کے نچلے جبڑے میں بھی جاتا ہے؟ جبڑے میں، ہاں جی، نیچے جبڑے میں درد ہوتا ہے جی، ہوتا زیادہ۔ ہے، اور یہ کس آپ نے ٹائم ابھی ہوتا تھوڑی ہے؟ دیر پہلے یہ بات کی تھی بیٹھے نا، بیٹھے شروع ہو جاتا ہے یا کھانے کے بعد شروع ہوتا ہے یا کوئی کام کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے؟ یہ رات سوتے وقت ہوتا ہے جی، جس وقت میں لیٹتا ہوں نا جی، تو اس وقت یہ درد ہوتا ہے جی۔ کبھی غصہ آئے، غصے کے بعد بھی اس طرح شروع ہو جاتا ہے کہ جبڑے میں درد آ جاتا ہو؟
ये इस तरह हुआ कि जब से मैंने गर्मियों में ज्यादा पानी पीना शुरू किया था ना जी, उसके बाद मुझे गुस्सा आना बंद हो गया था जी। जी, ठीक। गुस्सा अब इतना नहीं आता मुझे। ठीक है, बिल्कुल सही है। और जी। कभी तबीयत ज़्यादा नासाज तो नहीं होती कि ये शोल्डर पेन इतना हो कि आपको इमरजेंसी जाना पड़ता हो? ऐसा तो मुमकिन, असल में शायद एज इतनी ज्यादा होगी कि अब बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन कभी इमरजेंसी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर एबटाबाद से कॉल थी जहांगीर साहब की। इनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, बहुत सारे इनके रिश्तेदारों को दिल की बीमारी है और 62 साल इनकी उम्र है। इनको कंधों में दर्द होती है जो कुछ जबड़े में भी कभी कभी जाती है, और कुछ अर्सा पहले इनको छाती में भी पेन हुई थी जिसके लिए इन्होंने टेस्ट कराए थे, लेकिन वो नेगेटिव आए थे, वो सही आए थे। शुगर है इनको सर, उसके लिए दवाई लेते हैं, मशवरा करना चाहते थे। जी जी, आई थिंक इनका बेसिकली इनके कुछ दर्दें तो ऐसी हैं जो पट्ठों की हैं, कंधों की है, वो पट्ठों की वजह से है, लेकिन इनके कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दिल की वजह से लगता है कि इनकी दिल की नालियाँ जो है वो ब्लॉक्ड है। उसमें इन्हें चाहिए कि अपनी सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी ज़रूर करवा लें ताकि हमें नालियों का सही पता चल जाए, और अपने डॉक्टर से मशवरा करके जो आपको सीने में दर्द होता है चलने पे, वो आप उसके लिए दवाई ज़रूर लिखवा लें। और जब आपको चलते हुए कहीं सीने में दर्द हो तो आप रुक जाएं, उस दर्द के दौरान ना चलें, बैठ जाएं, और अगर 1 मिनट से ज़्यादा जो है वो दर्द होता रहे तो फिर ज़ुबान के नीचे गोली रखिए। गोली आपके पास हर वक्त होनी चाहिए, और कोशिश ये करें कि जब भी आप वॉक करें तो हमेशा खाली पेट वॉक करें, खाने के बाद वॉक ना करें, कई दफ़ा उससे सिम्टम्स या तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। और सर्दी में वॉक ना करें जहाँ पे स्पेशली बहुत ज़्यादा सुबह सवेरे या शाम को, और अगर आपने वॉक करनी भी है तो कोशिश ये करें कि अपने आप को प्रॉपर कवर करके जो है वो आप वॉक करें, क्योंकि सर्दी में अगर आपकी नालियाँ थोड़ी भी बंद हों तो वो सिकुड़ जाती हैं सर्दी की वजह से, और आपको एंजाइना या दिल का दर्द बहुत पहले हो जाता है। और अगर आप सर्दी में ना चलें या अपने आप को गर्म रखें तो ये एंजाइना नहीं होता। लेकिन इन्हें चाहिए कि इनके रिस्क फैक्टर्स भी हैं, फैमिली हिस्ट्री भी बड़ी स्ट्रांग है, डायबिटिक भी हैं, इन्हें अपनी एंजियोग्राफी जो है वो ज़रूर करवा लेनी चाहिए। सर एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? आयशा जेलम से। जी सवाल कीजिएगा। आयशा जेलम से। जी सवाल कीजिएगा। जी मेरे अबू की उम्र है 60 साल, उन्हें हार्ट का मसला है। मतलब वो जब ज्यादा काम करते हैं उन्हें उनकी जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है। जी उनको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? नहीं नहीं, उन्हें सारे टेस्ट मतलब सही आए हैं उनके। कौन उन्हें कौन और से नहीं है, टेस्ट बस हुए जब हैं? ज्यादा मतलब हार्ट बीट का मसला बन जाता है और जो लेफ्ट बाजू है उसमें दर्द होता है, उससे ज्यादा वजन नहीं उठाने होता। उनके कौन कौन से टेस्ट हुए हैं? उन्होंने क्या क्या टेस्ट करवाए हैं? उनका शुगर टेस्ट हुआ है जी। और क्या दिल के कौन से टेस्ट हुए हैं? उनके दिल के कौन से टेस्ट हुए हैं जिसमें एको या ईटीटी, एंजियोग्राफी, कोई शुगर ऐसी? टेस्ट, ब्लड टेस्ट, जी जी ईसीजी करवाई है। उसमें मतलब आप उन्होंने बोला है कि हार्ट बीट जो है वो मतलब थोड़ा नॉर्मल हो रही है, बट वो जब उनके लेफ्ट बाजू में बहुत दर्द होता है। ठीक है। दवाई कौन सी खा रहे हैं वो? जी मेडिसिन कौन सी खा रहे हैं? जी दवाई कौन सी खा रहे हैं? कोई दवाई खा रहे हैं? हेलो, अपनी टीवी की आवाज बंद कर शायद कॉल। जी बंद है, दवाई वो ये खा रहे हैं जी ये जी वाली। अच्छा आप टीवी की आवाज़ बंद करें। अच्छा ये बताइए कि क्या उनके आपके लोगों के ख़ानदान में, उनके बहन भाइयों में किसी को दिल की बीमारी है? नहीं नहीं है। ठीक ये है, उन्हें अब 3 माह हो गया, उन्हें ये मतलब मसला है। ठीक है। चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब अभी लेते हैं। सर जेलम से कॉल थी और 60 इयर्स उम्र है और धड़कन तेज़ हो जाती है और दर्द भी होती है, और इस बारे में वो पूछना चाहते थे कि इसको कैसे आगे इन्वेस्टिगेट कराया जाए। सिर्फ ये देखना था कि पहले कहती हैं इन्वेस्टिगेट हुए हैं, ये कोई टीटी हुई है, वो शायद नॉर्मल होगी, इसीलिए क्या उसके बाद किसी ने कोई नया एंजियोग्राफी का कहा है या नहीं कहा। और कई दफ़ा होता है कि दिल की नालियाँ बंद भी हो ना हो तो वैसे दिल की धड़कन तेज़ हो जाता है, जिससे हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। वो जिस वक्त ये हो रहा हो तो उस वक्त अगर ईसीजी रिकॉर्ड करें तो फिर आपकी वो डॉक्यूमेंट हो जाए, पता चलता है। ये आपको मेडिसिन नहीं बता सकी कि मेडिसिन वो कौन कौन सी ले रहे हैं। देखना था कि दवाई का जो पैल्पिटेशन है या दिल की धड़कन को कंट्रोल करने वाली दवाई को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे।
تو ہم شاید اس کو سجیسٹ کر سکتے، لیکن انہیں چاہیے کہ جی کہ یہ ایک دفعہ کارڈیالوجسٹ کو ضرور دکھائیں، اور ایج ان کی ایسی ہے جس میں انہیں پرابلم ہو سکتا ہے، اور اے ٹی ٹی دیکھ کے کہ جی اے ٹی ٹی میں کوئی تبدیلیاں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، دل کی دھڑکن کے لیے انہیں دوائی دی جا سکتی ہے۔ ہم بغیر اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آلریڈی کوئی بندہ دوائی لے رہا ہو اور ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے یہ تو پہلے سے دوائی لے رہا ہے، اس سے سائیڈ افیکٹ کوئی ہونا، اس کی دوائی اوپر نیچے ڈوز اوپر نیچے کر سکتے ہیں، لیکن ایک جس مریض کو آپ نے دیکھا نہ ہو اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری دوائی سجیسٹ کرنے سے مریض کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا تو آپ سجیسٹ نہیں کرتے۔ تو انہیں یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ ایک دفعہ کارڈیالوجسٹ کو وہیں جیلم میں کارڈیالوجسٹ کو ذرا دکھا کے ایک دفعہ ان کی فائنل جو ہے وہ دیکھ لیجیے کیا واقعی کوئی مسئلہ انہیں اینجیوگرافی کی ضرورت تو نہیں ہے، یا اگر دوائیاں لینی ہے تو کون کون سی دوائیاں لینی ہیں، وہ دوائیاں ان کو جاری رکھنی چاہیے، اور اپنے ٹیسٹ کولیسٹرول شوگر وغیرہ اس کو کنٹرول کر کے رکھنا۔ ایک اور چیز جو ان سے نہیں پوچھی وہ یہ کہ کیا یہ اسموکر ہیں، کیا یہ سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے، اگر سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ انہیں بند کرنا چاہیے، شوگر ہے تو شوگر کو کنٹرول کر کے رکھنا پڑے گا، اور کھانا جو ہے وہ ایسے مریض کو تھوڑا کھانا چاہیے، یعنی پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، زیادہ کھانے سے دل کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ سر ایک اور کال لیتے ہیں سر۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو جی جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر مانسر سے بات کر رہا ہوں سر۔ جی سوال کیجیے گا۔ سوال سر ایسا ہے کہ جی 2 سال تک، السلام علیکم جی جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ ٹی وی کے بعد سر 2 سال پہلے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا جی جی جولائی میں، تو اینجیوگرافی وغیرہ کرائی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو 2 آرٹریز ہے نا، 2 ٹوٹلی بلاک ہے، جی نہیں ایک ٹوٹلی بلاک ہے اور ایک پارشلی ہے نا، جی تو ایک میں انہوں نے اسٹنٹ ڈالا تھا، جی لیکن اس کے بعد میں نے جب بھی ای سی جی وغیرہ کروائی ہے یا ایسا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی نا، تکلیف ٹھیک ہے نہیں ہوئی جی۔ تو اس کے بعد ابھی تک میں وہ کونکور 5 mg اور روزیرا 5 mg یہ لے رہا ہوں نا کنزیکٹیو مسلسل۔ جی کونکور اور دوسری کون سی دوائی؟ روزیرا ٹھیک ہے، یہ 2 لے رہا ہوں نا ابھی تک۔ اور خون تو پتلا ابھی کرنے کی دوائی؟ ہفتہ 10 دن پہلے میں نے ایک ای سی جی بھی کرائی تھی، وہ ڈاکٹر کہہ رہا بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو میں روزیرا اور کونکور کھا رہا ہوں، اس کا استعمال جاری رکھوں یا ان 2 کے علاوہ بھی کوئی دوائی کھا رہے ہیں؟ ہم کو اسٹینٹ پڑا ہوا ہے، کیا خون پتلا کرنے والی؟ اس کے علاوہ انسولین پہ ہوں نا، ڈائبیٹک ہوں جی نہیں، آپ کوئی لوپرین یا لوپلیٹ پلس یا کوئی خون پتلا کرنے کی بھی دوائی کھا رہے ہیں؟ نہیں سر، یہی 2 لے رہا ہوں، مجھے یہی 2 انہوں نے جی تجویز اور کی۔ اسٹینٹ آپ کو 2 سال پہلے ڈلا تھا؟ جی ہاں 2 سال پہلے ایک اور سنٹ۔ شروع میں کوئی دوائی ہوگی خون پتلا کرنے والی جو آپ نے اب بند کر دی ہوگی؟ اس وقت انہوں نے کچھ ایک اور تھی زیفنل ٹیبلٹ تھی، زوفنل، جی 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 وہ کہہ رہے ہیں یہ بلڈ پریشر کی ہوتی ہے، تو اس کو آپ مطلب کچھ دن 2-3 ماہ بعد انہوں نے بند کر دی کہ آپ کا بی پی جی جی ڈاؤن رہتا ہے نا، اسٹینٹ کے بعد لوگ لوپرین یا ایس کارڈ کھاتے ہیں، آپ ان دونوں میں سے کوئی دوائی استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہا سر ابھی تک۔ جی ٹھیک ہے، ابھی آپ کو کوئی مسئلہ یا تکلیف تو نہیں ہے؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، شکر اللہ آپ کا یہی دل میں کہہ رہا ہوں۔ ایکو پہ کتنے % کام کر رہا ہے؟ لاسٹ ٹائم آپ نے ایکو کرایا ہوگا، اس میں کتنے % دل کام کر رہا ہے؟ اس میں 70 میرے پاس ابھی دیکھ رہا تھا، مجھے رپورٹ ملی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، بہرحال وہ 70 پلس اس طرح کوئی تھی، 70 یا 60۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 43 سر۔ ٹھیک ہے، سگریٹ تو نہیں پیتے؟ نہیں سر، نہیں ٹھیک ہے، پیتا تھا کسی زمانے میں، لیکن اب ٹھیک ہے، واک کرتے ہیں؟ سر یہ سردیوں میں تھوڑی سی احتیاط کر رہا ہوں، نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، بلڈ ٹیسٹ آپ نے کب کرائے تھے آخری دفعہ؟ جی بلڈ ٹیسٹ خون کے ٹیسٹ کب کرائے تھے لاسٹ ٹائم؟ لاسٹ ٹائم نہیں کروائے سر، وہ جب سے ہوا ہے نا سینٹ اس کے بعد نہیں کروائے کبھی بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی تجویز نہیں کی اور ضرورت بھی نہیں پڑی، صرف HB1AC کروایا تھا لاسٹ ٹائم، جی اب HB1AC وہ تقریباً 9 پوائنٹ سم تھنگ آیا تھا، تقریباً 15 دن پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا نام دوبارہ بتا دیجئے۔ محمد اشفاق رحمان۔ ٹھیک ہے اشفاق صاحب، پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں، غور سے سنیے گا پلیز۔ سر یہ کال اشفاق صاحب نے کی، ان کی 43 سال عمر ہے اور ان کو ہارٹ اٹیک 2 سال پہلے ہوا تھا اور 2 شریانیں بند تھی، ایک میں سٹینٹ پڑ گیا تھا۔ ابھی یہ کونکور اور روزیرا 5 ملی گرام میں استعمال کریں اور انسولین لگاتے ہیں، HbA1c 9% ہے۔ ان کا سوال یہ تھا بیسیکلی کہ یہ کب تک دوائی کھانی پڑے گی، کیا ان کی دوائیاں پوری ہیں اور یہ ان کو کب تک کھانی پڑیں گی؟ دیکھیں یہ ابھی انہوں نے اسٹینٹ ڈلوایا اور ان میں سے 2 نالیاں، ایک 100% بند تھی اور دوسری جو اتنی بند تھی کہ اس میں اسٹینٹ ڈل سکتا تو انہوں نے اسٹینٹ ڈلوایا۔ اب اسٹینٹ ڈلوانے کے بعد ایسپرین یا لوپرین یا ایسکارڈ یا کلوپیڈوگریل یہ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں
جو آپ نے ساری عمر کھانی ہوتی ہے، اور انہوں نے بند کی ہوئی ہے. اس بند کرنے سے سٹنٹ بند ہو جاتا ہے ان کا. اگر وہ سٹنٹ بند ہوا، دوسری نالی جو 100% بند ہے وہ بند ہوئی، تو ان کا ایسا ہارٹ اٹیک ہوگا کہ ان کا دل بند ہو جائے گا. تو ان کو آئی تھنک بہت لاپرواہی انہوں نے دکھائی ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، فوراً ایسپرین آج سے ہی شروع کر دیں. لوپرین 75 ملی گرام یا ایسکارٹ 75 ملی گرام آج سے ہی شروع کر دیں، کیونکہ اس کے بغیر سٹنٹ بند ہو جاتے ہیں، اس میں خون جم جاتا ہے. اور سٹنٹ تھرومبوسس ہم اسے کہتے ہیں، بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اس سے فوراً ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور کئی دفعہ دل آپ کا بند ہو جاتا ہے. ان کو اور باقی جو ٹیسٹ اس کے بعد نہ انہوں نے کسی کو دکھایا، نہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا. وہ بندہ جو یہ لاپرواہی دکھاتا ہے کہ باقاعدگی سے نہیں دکھاتا اور اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتا اور ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں جاتا، اسے سٹنٹ نہیں ڈلوانے چاہیے، ورنہ پھر سٹنٹ ڈالنے کے نقصان ہوتے ہیں اور اچانک موت واقع ہو سکتی ہے، جس میں سے ہارٹ اٹیک، دل بند، دل کی دھڑکن جو ہے بہت تیز ہو کے بند ہو سکتی ہے، ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے. یہ بہت ینگ ہے اور ان کی 40s میں ان کی ایج ہے. انہیں چاہیے کہ لاپرواہی نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، ایک پراپر نسخہ کارڈیالوجسٹ کے پاس جو دل کے اسپیشلسٹ یا جنہوں نے ان کو سٹنٹ ڈالا تھا ان کے پاس جائیں اور اپنا دوبارہ نسخہ تجویز کروائیں اور اس حساب سے دوائی لینی شروع کریں. اور ابھی سے ایسپرین لیں اور آج سے شروع کر دیں جب تک کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے نیا نسخہ نہیں لکھواتے. اور اپنے ٹیسٹ وغیرہ سارے کرائیں اور یہ بھی ٹیسٹ کروائیں کہ کہیں ان کے سٹنٹ بند تو نہیں ہو گئے. اگر بند ہو گئے ہیں تو ان کو اس کی خطرناک قسم کی جو ہے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، جس میں میں نے پہلے کہا کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، دل بند ہو سکتا ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو اس کو لائٹلی نہیں لینا. اب آپ نے اچھا کیا کہ ہم سے یہ سوال کر لیا، اور اب آپ نے آج تھی پہلے آپ کو نہیں پتا تھا، اب یہ آپ کے لیے خطرناک چیز بن چکی ہے. وہاں نزدیک ترین جو ڈاکٹر صاحب ہیں جو دل کے اسپیشلسٹ ہیں یا وہ اسپیشلسٹ جنہوں نے آپ کی سٹنٹ ڈالا ہے یا انجیوپلاسٹی کی ہے، ان کے پاس جائیں اور اپنا نیا نسخہ لکھوائیں. سر ایک اور کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم، کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک. تھوڑا اونچا بولیں گے، آواز آپ کی تھوڑی کم. جی یونس بات کر رہا ہوں تلاگانگ سے. میں تقریباً ریگولر کالر بن چکا ہوں، ڈیلی آپ کے پروگرام میں کال کرتا ہوں. جی یونس صاحب سوال کیجیے گا. رہنمائی لیتے رہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. جی جی سوال کیجیے گا پلیز. سر ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا مجھے 9 ماہ پہلے نا. ٹھیک ہے. تو یہ دوائی وغیرہ تو میں کھا رہا ہوں، چل رہا ہے. ابھی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے کون سی دوائی ہے جو اگر ایمرجنسی میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ پاس ہونی چاہیے تاکہ آدمی اسے استعمال کر سکے. باقی میں دوائیاں تو یہ کھا رہا ہوں، یہ اپنا لو پلیٹ ہے، کارویڈا ہے، ایکسپائر رویسٹ ہے، ریمیپیس، کارڈینیٹ ہے، یہ سب دوائیاں میں کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو سٹنٹ وغیرہ تو نہیں پڑے ہوئے؟ جی نہیں سٹینڈرڈ نہیں، بس بائی پاس کا کہا تھا انہوں نے، لیکن ابھی تک وہ دوائی پہ چل رہا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک رہتی ہے تقریباً. آپ کی بس سینے میں بوجھ بن جاتے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 47 ایئر. سگریٹ تو نہیں پیتے؟ پہلے پیتا تھا، اس کے بعد نہیں، چھوڑ دیا. جی. ابھی دل کتنے % کام کر رہا ہے ایکو ٹیسٹ کے اوپر؟ 35% کر رہا ہے. پہلے کلاٹ بن گیا تھا نا، ایکو پہ کرایا تھا نا ایکو کلاٹ، تو اس کی بھی دوائی کھا رہا تھا، وہ خون پتلا کرنے والے. وہ پھر منہ سے خون شروع ہو گیا، ڈاکٹر نے بند کر دی تھی وہ. ٹھیک ہے. کتنا عرصہ کھائی تھی خون پتلا کرنے والی دوائی؟ تقریباً 1 مہینہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکو دوبارہ ہوا تھا کلاٹ دیکھنے کے لیے؟ جی دوبارہ جب کرایا تھا تو اس ٹائم بھی تھا، مجھے خود سینے میں محسوس ہوتا تھا، لیکن ابھی وہ چیز نہیں محسوس ہو رہی. لیکن ایکو نہیں کرائی؟ جی ابھی پھر نہیں کرے، تقریباً 2.5-3 مہینہ پہلے کرائی. بائی پاس کیوں نہیں کرایا؟ ان کو ایک سسٹم ہے نا، نمبر وائز ایک سسٹم ہے RIC والوں کا. ٹھیک ہے. اب صحیح ہے. آپ انتظار کر رہے ہیں بائی پاس کا؟ ہاں جی انتظار بھی کر رہا ہوں اور یہ دوائیوں پہ چل رہا ہوں. تقریباً طبیعت میری ٹھیک رہتی ہے، ہلکا پھلکا چلتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ جی نہیں شوگر کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. میرا چل رہا ہے 105 60 65 پہ ایسے رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس دن پہ صحیح ہے. تو اب سوال دوبارہ سوری ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجیے گا. پوچھنا کیا چاہ رہے تھے آپ؟ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس کون سی وہ گولی ایمرجنسی میں میرے پاس ہونی چاہیے تاکہ اس ٹائم. جی جی. NG سیٹ پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس؟ جی NG ٹیبلٹ NG سیٹ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے ایمرجنسی والی؟ جی نہیں. ٹھیک. جی نہیں پڑی. چلیں بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر یہ یونس صاحب کی تلاگانگ سے کال تھی. ٹرپل ویسل کے مریض ہیں، EF 35% ہے اور بائی پاس کا انتظار کر رہے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں. سوال ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ. ایمرجنسی میڈیسن سر کسی کو انجائنا شروع اچانک ہو جائے، کیا دل کے مریض یا پہلے ڈائگنوز ہوں یا نہ ہوں،
لیکن دل کی تکلیف شروع ہو جائے اور تو اس وقت کیا کرنا چاہیے سر؟ آئی تھنک اس پروگرام کا یہ ایک فائدہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کو دل کی تکلیف ہو اور سینے میں درد ہو تو اس کی ایمرجنسی کے لیے جو اس درد کے آرام کے لیے جو آپ دوائی اس وقت لیتے ہیں وہ اینجیسڈ، اس کا نام ہے اینجیسڈ، ANGISED، اینجیسڈ، وہ آپ زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو آپ کو درد کا آرام آتا ہے. اور یہ ہر وہ مریض جو دل کا مریض ہے اور ڈائگنوزڈ ہے اس کے پاس تو یہ ضرور ہونی چاہیے، اور ویسے بھی ادروائز گھر میں ہونی چاہیے. کسی اور کو کوئی تکلیف سینے میں ہو جائے تو یہ اینجیسڈ دی جا سکتی ہے. اب یہ تو ان کے پہلا جو سوال تھا جو آپ کے ایمرجنسی میں کیا ہونی چاہیے، اینجیسڈ ان کے پاس ہونی چاہیے اور ڈسپرین کی گولی بھی پاس پڑی ہونی چاہیے. جب آپ کے اینجیسڈ سے آرام نہ آئے تو دوسری اینجیسڈ 5-7 منٹ کے بعد لے لیں. تیسری اینجیسڈ جو ہے اگر پھر بھی آرام نہ آئے تو پھر تیسری لے لیں، اور اس کے بعد ڈسپرین کی جو گولی ہے چبا کے کھا جائیں، اور اس کے بعد بھی آرام نہ آئے تو فوراً اسپتال پہنچے. انہوں نے کہا کہ ان کی 3 نالیاں بند ہیں، انہیں بائی پاس ایڈوائز ہوا ہوا ہے، دل ان کا 35% کام کر رہا ہے، عمر ان کی 40s میں ہے، نوجوان مریض ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے جو بائی پاس کی باری آئے تو فوراً بائی پاس کروائیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی اور ہارٹ اٹیک ہو گیا تو یہ پھر ہارٹ اور نیچے بیٹھ جائے گا اور پھر اب بائی پاس بھی نہیں ہو سکے گا، اسٹینٹ بھی نہیں ڈالا جا سکے گا. یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں کہ اپنی دوائیاں باقاعدگی سے لے رہے ہیں، ان دوائیوں سے انہیں آرام ہے. ایک انہوں نے تو وہ اینجیسڈ ابھی خرید لینی ہے اور دوسرا ڈسپرین گھر پہ ہو جانی چاہیے. انہوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہ کھائیں اور کھانا کھا کے کبھی چلے نہ، ہمیشہ خالی پیٹ چلے، زور والا کوئی کام نہ کریں، بہت زیادہ کوئی چڑھائی یا سیڑھیاں نہ چڑھیں، ایک آدھ منزل چڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اور وزنی کوئی چیز نہ اٹھائیں اور غصہ نہ کریں، اور نیند اپنی 6 سے 8 گھنٹے پوری کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جب ان کی بائی پاس کی باری آ جائے تو یہ اپنا بائی پاس کروا لیں. ٹھیک ہے سر، ایک اور کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب شفقت بات کر رہا ہوں ہری پور سے. جی شفقت صاحب سوال کیجیے گا. سر جی میری عمر ہے 54 سال نا. جی. تو میری ہارٹ بیٹ ہے یہ زیادہ رہتی ہے، بی پی میرا جو ہے نا وہ 95 اور 150 اتنا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہارٹ بیٹ زیادہ ہے تو میں ویسے بی پی کے لیے ٹرائی فوری جو دوائی ہے وہ لے رہا ہوں سر. کون سی دوائی؟ تو کوئی ٹیسٹ وغیرہ کبھی نہیں کروایا، تو مجھے کیا کوئی ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ اب دوائی کون سی لے رہے ہیں سر؟ ٹرائی فورج لے رہے ہیں. اور کیا اس سے آپ کا بلڈ پریشر ابھی بھی 150 اور 95 رہتا ہے؟ نہیں، وہ اس سے ٹھیک رہتا ہے سر. اس سے ٹھیک رہتا ہے. کیا وہ ریگولرلی کھاتے ہیں آپ دوائی؟ سر جب ریگولر کھا رہا ہوں سر. ٹھیک ہے. اور ہارٹ ریٹ کتنا ہوتا ہے آپ کا؟ سر ہارٹ بیٹ میری جو ہے نا یہ 90 سے 100 کے درمیان رہتی ہے سر. ٹھیک ہے. آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ جی. وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ سوری سر بات کر دی. جی آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ ہلو سر، اگر آپ کو بات آ رہی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے سر؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر ہری پور سے شفقت صاحب کی کال تھی. 54 سال ان کی عمر ہے. ٹرائیفورج لیتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے. دھڑکن کبھی تھوڑی تیز ہو جاتی ہے. ٹیسٹ پوچھتے ہیں مجھے کون سے کرا لینے چاہیے. جی ان کا آئی تھنک جو ٹیسٹ ہیں وہ سارے بلڈ ٹیسٹ ہیں، جس میں بلڈ سی پی ہے، شوگر کا ٹیسٹ ہے، HbA1c ہے 3 مہینے کا ٹیسٹ، یوریا کریٹنن ہے، الیکٹرولائٹس ہے، کڈنی کے جو ٹیسٹ ہیں، لپڈ پروفائل جو کولیسٹرول چربی کا ٹیسٹ ہے، اور یورک ایسڈ یہ کروا لینا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ انہیں اپنا ایکو جو کا ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور کروا لینا چاہیے. اب جب ٹرائیفورج لیتے ہیں تو کئی دفعہ بلڈ پریشر تو آپ کا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن کچھ اس میں سے دوائی ایسے ہوتی ہے جیسے میلوڈیپین ہے، اس سے کئی دفعہ آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور یہ صحیح بتا رہے ہیں کہ ان کی 90 سے 100 کے قریب ہو جاتی ہے. جب ایسے ہو جائے کرے اور آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو تو آپ ساتھ اس کے کونکر COR 2.5 ملی گرام وہ ایک ٹرائیفورج صبح لے لیا کریں، کونکر 2.5 شام کو لے لیا کریں. دل کی دھڑکن بھی تیز جو ہے وہ نہیں ہوگی، کنٹرول ہو جائے گی، بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گا. اور جو ہم نے آپ کو ٹیسٹ بتائے ہیں وہ آپ ٹیسٹ کروا لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. ایک اور کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی سر. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. جب بھی کال کریں کائنڈلی ٹی وی کی آواز بند کر دیں.
ٹی وی پہ ڈیلے سے تھوڑا سا آ رہا ہوتا ہے تو اس سے آپ بات نہیں کر سکیں گے. دوسرا اپنا نسخہ اپنے سامنے رکھیں, انویسٹیگیشن سامنے, تاکہ مختصر سوال کر سکیں. سر بہت سے مریض ہمارے دوائیوں پہ کنٹرول ہوتے ہیں, اور لیکن جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے, جیسے بلڈ پریشر کے مریض ہیں, دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں, تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ دوائیاں ریگولر کھاتے رہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے شاید, کال. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر میں محمد وقار احمد بول رہا ہوں سرگودا سے. جی وقار صاحب سوال کیجیے گا. جی میری یہ عرض ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے نا آج وہ سارے کمنٹ سن رہے تھے, تو میری والدہ ہیں, وہ ان کی تقریباً 55 سے 60 سال عمر ہے, تو وہ اسی طرح دل کی مریض ہیں, تقریباً 10-15 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. تو وہ ساری میڈیسن وغیرہ بھی لے رہی ہیں, لیکن جو دن بدن ویکنس ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور جسم میں تھکاوٹ اور بالکل بے جان ہو جاتا ہے جسم, اور تھوڑی سی دھڑکن بھی ہوتی ہے. اینجیو پلاسٹی کروائی تھی جی, وہ تقریباً 10 سال ہو گئے اس کو کروایا. ٹھیک ہے. یہ بعد مطلب کہ طبیعت سٹیبل نہیں ہو پا رہی, حالانکہ میڈیسن بھی لے رہے ہیں. جی کتنے عرصے سے ابھی طبیعت سٹیبل نہیں ہے ان کی؟ تقریباً پچھلے 2 سال سے. جی کیا وہ چلتی پھرتی ہیں؟ جی چلتی پھرتی ٹھیک ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے. نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب کام وغیرہ کرے نا تو اس ٹائم یہ ہے کہ پورے کندھوں میں کھینچا ہو, بازو میں کھینچا ہو, بالکل جیسے وجود میں جان نہیں ہے اس طرح, ایون نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. میڈیسنز کون سی کھا رہی ہیں؟ میڈیسن وہ لو پلیٹ, لو پین, اسکواڈ, اینڈ اس کے علاوہ جتنی بھی یہ دل کے ریلیٹڈ ہے نا, خون پتلا کرنا میڈیسن. ٹھیک ہے. آپ صحیح طرح بتا سکیں گے کہ ایگزیکٹلی کون سی کھا رہی ہیں, یا ابھی نہیں آپ کو پتا وہ مین کیا کھا رہی ہیں دوائیاں؟ میں ساری بتا سکتا ہوں. جی بتا دیں تو اچھا. وہ اب میڈیسنز کون سی یوز کر رہی ہیں؟ جی سر. جی جی میڈیسن کے اندر ہے لو پلیٹ ہے, جی لپی گیٹ ہے, جی سسٹیٹ, ٹھیک ہے, مانیٹر. جی ٹھیک ہے. کتنے ملی گرام؟ یہ مانیٹر کتنے ملی گرام ہے؟ 2.5 ملی گرام. 2.5 ملی گرام. ٹھیک ہے. جی جی جی. اور اس کے علاوہ سر یہ ساتھ میں نا یہ جو میدے والے کیپسول ہیں یہ بھی انہوں نے رائزک دی ہیں, رائزک. ٹھیک ہے. جی واک کرتی ہیں؟ نہیں آپ واک وغیرہ کرتے رہتے. دن میں ہمارا شین ہے کافی بڑا, تو سارے دن میں گھر کے کام کاج وغیرہ ہر چیز چلتی رہتی ہے. وہ آرام سے کرتی ہیں, یعنی اس وقت ان کو کوئی سینے میں درد, پسینے, دھڑکن تیز ہونا, سانس چڑھنا تو نہیں ہوتا؟ دھڑکن تیز ہو جاتی ہے بالکل نا, مطلب سانس چڑھ جاتا ہے, سانس پھول جاتا ہے, اور پھر ایک دم ایسی کنڈیشن بنتی ہے کہ وہی دھڑکن بالکل جس طرح بند ہو رہی ہے, اور جسم نا بالکل بے جان ہو جاتا ہے. شوگر ان کو شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. کوئی میڈیسن شوگر کی تو نہیں کھاتی؟ کیا چیز سر؟ شوگر کی کوئی میڈیسن تو نہیں کھاتی؟ نہیں شوگر کی کوئی میڈیسن نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم ان کا ایکو اور بلڈ ٹیسٹ کب ہوئے تھے؟ لاسٹ ٹائم ان کا ایکو اور بلڈ ٹیسٹ تقریباً 6 ماہ پہلے ہوئے تھے. جی. ایکو میں کتنے % دل کام کر رہا ہے؟ ای ایف کتنا تھا؟ سر دل تو تقریباً 70% کام کر رہا ہے, اس لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن آج ہم لوگوں نے بالکل نا فریش دوپہر کو ای سی جی کروائی ہے, اس کے اندر بالکل نارمل آ رہی ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. اور کیا ان کے بلڈ ٹیسٹ بھی ٹھیک تھے؟ گردوں کا ٹیسٹ, بلڈ سی پی, ہیموگلوبن؟ جی بلڈ ٹیسٹ ساری ٹھیک تھا, کولیسٹرول سب کچھ ٹھیک تھا. یہ جی سب کچھ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. مین ایشو یہی ہے کہ بالکل نا دوائی لینے کے باوجود وہ چیز ریکور نہیں ہو رہی. اگر کام کاج دن میں کرتے ہیں نا تو درمیان میں وہ چیز جو ہے نا بڑی زیادہ افیکٹ کرتی ہے. یہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ افیکٹ یہ ہے کہ پورا جسم بے جان ہو جانا, کندھوں میں کھینچاؤ, اور بوجھ دل کے اوپر بوجھ ہونا, اور اس طرح کی. ان کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں وزن اتنا زیادہ, تقریباً میکسیمم 60 kg. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. پروگرام سنتے رہیے, آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. سر وقار صاحب نے سرگودا سے کال کی. ان کی والدہ ہیں, 55-60 ایئرز ان کی عمر ہے, اور ان کو سٹینٹ پڑا ہوا ہے کچھ 10 سال سے, لیکن 2 مہینے سے ان کی طبیعت زیادہ صحیح نہیں ہے, اور ان کو یہ بے جان ہو جاتی ہیں ایک دم سے, اور کچھ دھڑکن, سانس پھولنا, اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں. 6 مہینے پہلے ایکو اور بلڈ ٹیسٹ بقول ان کے ٹھیک تھے. دوائیاں یہ لو پلیٹ, لپی گیٹ, سسٹیک, مانیٹر اور رائزک استعمال کریں.
اس سوال پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں آئی تھنک بہت ساری، ایک تو ان کو ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے، ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے، اس سے بہت زیادہ ویکنیس ہوتی ہے، کچھ اور ٹیسٹ خراب ہوتے ہیں اس سے ویکنیس وغیرہ ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ مریض خود ایکسرسائز ہی نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جو گھر کے کام کاج کر لیے وہی میری ایکسرسائز ہے، وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی۔ ایکسرسائز یہ ہوتی ہے آپ صحن اگر بہت بڑا ہے تو اس میں آدھا گھنٹہ گھڑی سامنے رکھ کے آدھا گھنٹہ اس میں پیدل چلے، اس سے بہت ساری آپ کے جسم کی دردیں ٹھیک ہو جائیں گی، پٹھوں کا درد بھی ٹھیک ہو جائے، بازوؤں کی ایکسرسائز وغیرہ کریں۔ کچھ لوگ جو ہے بیماری کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ویسے وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے اسٹنٹ بھی ڈل گئے ہیں، نالیاں بھی ٹھیک ہیں، بیماری بھی کنٹرول میں ہے، لیکن وہ ایک ڈپریشن جو ذہن کے اوپر ایک نیگیٹو اثر ہوتا ہے بیماری کا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس اب تو ایک قسم کا ایک داغ لگ گیا اور کسی وقت بھی جان جا سکتی ہے، یہ اس موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ اس موڈ سے انہیں نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے، انہیں بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی دل بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، دوائیوں سے ہر ایک چیز کنٹرول ہے، نالیاں آپ کی کھلی ہیں، تو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہیں چاہیے کہ ہر 3 مہینے کے بعد اپنے ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں اور ہر 3 مہینے کے بعد اپنے ٹیسٹ کروائیں، اور اگر کسی چیز کی کمی ہے، کوئی طاقت وغیرہ یا کوئی ایسی کوئی چیز کو دینے والی ہے تو وہ نہیں دی جائے۔ میرا نہیں خیال کہ انہیں کوئی زیادہ مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ یا تو پھر وہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکل نفسیاتی طور پہ یہ ڈاؤن ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ٹیسٹوں میں کوئی خرابی اور انہیں ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے۔ سر ایک اور کال کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون ہے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں علی احمد پشاور سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال کیجیے گا۔ جی سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرے تو آج سے تقریباً 10-11 سال پہلے مجھے سینے میں تھوڑی تکلیف ہوئی تھی، تو میں نے وہ مجھے ہاسپٹل میں مجھے ایڈمٹ کیا تھا، لیکن اس کو میڈیسن دیا تھا، اور میڈیسن تو پھر اس کے بعد میں تقریباً ٹھیک ہو گیا تھا۔ جی ہاں جی تو پھر وہ دوائیاں وغیرہ میں نے کھانی شروع کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ آپ نے ٹیسٹ بھی کرائے تھے اس ٹائم؟ بعد میں نے دوائیاں روک دی تھی، پھر اس کے بعد مجھے لاہور میں جو ہے پھر سینے میں درد ہوا، تو مجھے پھر لاہور میں ہاسپٹل میں لے گئے، اور وہاں پہ پھر اس کے بعد مجھے دوائیاں وغیرہ دی انہوں نے، تو اس کے بعد میرے اسپیشلسٹ تھے لاہور میں، ان کے پاس گیا، پھر انہوں نے مجھے چیک اپ وغیرہ کیا، تو انہوں نے آپ کی اینجیوگرافی تو نہیں کی؟ نہیں جی کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ جی جی وہ جہاں پہ ہاسپٹل تھا نا لاہور میں ہاسپٹل، وہاں پہ جو سرجن تھے انہوں نے مجھے تھوڑا چیک کیا، تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جی کرتے ہیں، پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی آپ تو ایس جی ہے وہ صحیح آ رہا ہے، تو آپ یہ میڈیسن لیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسی بات تھی۔ اس کے بعد پھر میں ایک اسپیشلسٹ وہاں پہ لاہور میں ہے جیل روڈ کے اوپر، ان کے پاس گیا، تو انہوں نے مجھے بولا جی اسٹینڈ ڈلوا دیں، میں جی اسٹینڈ تو میں نہیں ڈلواتا ہوں، ہاں بس آپ مجھے میڈیسن دیں، تو وہ انہوں نے میڈیسن کی، وہ ابھی تک میں کھا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں پشاور آیا ہوں۔ جی جی یہ جو انہوں نے آپ کو جو مشورہ دیا اسٹینٹ کا، تو کیا یہ اینجیوگرافی کے بعد تھا یا ویسے چیک کرنے میں؟ نہیں انہوں نے بولا نہیں آپ اگر کہتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کا اینجیوگرافی بھی کریں گے اور پھر اسٹینٹ بھی ڈلوائیں گے۔ میں نے کہا جی میں نے کچھ نہیں کرنا، مجھے آپ میڈیسن دیں۔ ٹھیک ہے، میں اسٹینڈ نہیں ڈلوانے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہتا جی وہ یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا نہیں جی میں نے اسٹینڈ ڈلوانی ہی نہیں ہے مجھے، میں ابھی ان کی دوائیں ہیں۔ پھر میں پشاور آیا تو یہاں پہ بھی پشاور میں جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں ان کو میں نے دکھایا، تو انہوں نے بولا جی یہ جو لاہور کا ڈاکٹر ہے اس کی دوائیں بالکل پرفیکٹ ہے، اور آپ یہ کھاتے رہے، اور انہوں نے مجھے پھر 2 میڈیسن دیا دل کی طاقت کے لیے، ٹھیک ہے، ایک کیپسول ہے اور ایک وائٹ کلر کی گولی ہے، وہ میں کھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی تو ابھی تک میں کھا رہا ہوں، میں 6 مہینے کے بعد جاتا ہوں چیک اپ کے لیے، تو وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے جو پشاور کے، وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے آپ بات ایسے ٹھیک ہے آپ میڈیسن لیتے رہیے، میڈیسن۔ سوال کیا کرنا چاہیں گے، سوال کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سوال یہ کہ میرا تھوڑا سا سانس پھول جاتا ہے، اور میرا سانس پھولتا ہے، اور جب کھانا کھا کے میں اگر چلتا ہوں نا تو میرے رائٹ ہینڈ میں میرا درد ہوتا ہے، تھوڑا سا درد ہوتا ہے رائٹ ہینڈ میں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ مجھے اپنی عمر بتا دیجئے۔ جی عمر میری 75 ہے جی۔ اور شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہ جی نہ شوگر ہے نہ جی بلڈ پریشر بھی۔ سگریٹ تو نہیں پیتے؟ نہیں جو سگریٹ وغیرہ سب کچھ پہلے پیتا تھا۔ نسوار تو نہیں استعمال کرتے؟ ہاں جی نسوار تو نہیں استعمال کرتے؟ نہیں جی نسوار نہیں پڑتا۔ واک کرتے ہیں؟ ایکسرسائز واک کرتا ہوں، لیکن واک کرنے سے میرے تو ہے نا میں بہت ایسا واک کرتا ہوں، کیونکہ میرے گھٹنے میں بھی درد ہوتی ہے، اور کوسٹرائڈ کی میں گولی بھی کھا رہا ہوں۔ ہاں جی
صحیح ہے۔ بلڈ پریشر کی گولی کھا رہا ہوں۔ دوائیوں کے نام بتا دیں، دوائیوں کے نام بتا دیں۔ دوائیوں کا نام جی ذرا مجھے تھوڑا مشکل ہے، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں یہ، میں آپ کو ایک تو وہ یہ بلڈ پریشر کی گولی ہے جو عام لوگوں جو ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں، کمفرٹ کوئی ہے، اور یہ جو ہے ایک ہے یہ میری رات کو کھانا کے بعد کھاتا ہوں، اور TRITAC کی یہ پلر، تو ایک ہے وہ ATOR بھی ہے 10 میں عجیب، اور دن کے لیے وہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیے۔ کبھی آپ کو گھبراہٹ یا پسینے وغیرہ تو نہیں آتے ہیں؟ بس اگر روڈ پہ کچھ چلتے ہو نا جی تو پسینے آتے ہیں، ویسے پسینہ نہیں آتا ہے، ویسے پسینہ نہیں آتا ہے، ماتھے کے اوپر جو پسینہ ہے وہ پسینہ نہیں آتا ہے جی۔ ٹھیک، گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی بس۔ اور ایک جی بہت شکریہ کال کرنے کا، آپ نے پروگرام میں کال کیا، سے پشاور سے کال تھی، ان کی عمر 75 ایئرس ہے، اور یہ 10 سال سے ان کو بیچ میں درد اور دوائیوں پہ ہیں یہ ابھی، اور کچھ سانس تھوڑی بہت پھولتی ہے، اور اس بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ جی مجھے لگتا ہے کہ انہیں بیچ میں نہ انہوں نے اینجیوگرافی کروائی، نہ اپنے زیادہ ٹیسٹ کروائے، مجھے لگتا ہے کہ بیچ میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوتے رہے اور ان کا ہارٹ ویک ہوتا گیا، اور اب جو سانس پھولتی ہے وہ ہارٹ کمزور ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور یہ سانس خراب ہوتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو جو کارڈیولوجسٹ ان کے پاس جائیں اور اپنا ایکو کارڈیوگرام یا دل کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ کروائیں، اور باقی جو ٹیسٹ کروانے والے وہ کروائیں، اور اس میں سے پتہ چلے گا جی ہارٹ اگر کمزور ہے تو کچھ اور دوائیں جو سانس کے لیے دینے والی ہے، پیشاب آور یا کوئی دوسری دوائیں وہ انہیں دی جائیں۔ اب مسئلہ تو انہیں ہے، آئی تھنک اس وقت سے مسئلہ ہے جب سے یہ لاہور گئے تھے اور وہاں پہ انہیں پرابلم ہوا اور ایڈوائز کیا کہ آپ اینجیوگرافی کروائیں۔ لیکن جو اینجیوگرافی کرواتے ہیں تو جیسے ڈیزیز آتی ہے ویسے ہی مریض کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ کیا ضروری نہیں ہے کہ جو اینجیوگرافی ہو تو وہ سٹنٹ ہی آپ کو ڈالیں، ہاں ضرورت ہوگی تو ڈالیں گے، نہیں ضرورت تو دوائیوں سے کام چلتا ہے، دوائیوں سے کام چلے گا اور اس سے زیادہ مسئلہ ہے تو بائی پاس ہو جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ یہ ٹیسٹ ضرور اپنے سارے کروانے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی بیماری کتنی ہے اور آپ نے کیسے اسے مینج کرنا ہے۔ انہیں چاہیے اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور اس سانس کا ذرا بتائیں اور اپنی ایکو ٹیسٹ کروائیں، اور اکارڈنگلی جو ڈاکٹر صاحب انہیں وہاں پہ دوائی، جو اسپیشلسٹ ہے وہاں پہ پشاور میں اچھے اسپیشلسٹ ہیں، کارڈیالوجسٹ دل کے اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کو دکھائیں اور اس حساب سے انہیں اپنی دوا تجویز کرائیں اور اپنا ٹیسٹ کرائیں تاکہ پتہ چلے ان کا مسئلہ کیا ہے۔ سر ایک اور کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی سر۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی خانپور سے بول رہے ہیں سر، فیاض۔ جی سوال کیجیے گا۔ سر وہ میں 2021 اسٹارٹ تو پوائنٹ دے پھر وہ 3 مہینے میں چیک کرایا تو دوائیاں لکھیاں نے، وہ دوائیاں میں کھا رہے ہیں لگاتار، کسی بھی چھاتی درد ہونا ہے یا پٹھے کی درد ہے، لتاں کی بھی درد ہونا ہے سر۔ ٹھیک ہے، میڈیسنز کون سی کھا رہے ہیں؟ وہ دعا میں اور بھی دوائی کھاواں تو پھر وہ ذریعے دل ہمیں گھبراہ ہونا ہے تھوڑا بہت دے۔ ٹھیک ہے، آپ فی الحال دوائیاں کون سی کھا رہے ہیں؟ جی دوائی کھا رہے ہیں سر، دعا ڈوپلیکیٹ کھا رہے ہیں، ڈوپرین کھا رہے ہیں سر، جی کارڈنٹ کھا رہے ہیں، مسار ایج کھا رہے ہیں سر، جی ہاں فیبیکس 5 دوائیاں سر۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیں کہ لاگا بھی نہ کرنے سر، تھوڑا جا کسی ویلے ہمیں پہاڑی علاقے نا چڑھائی تھوڑا چلتے ہیں، تھوڑی گھبراہٹ آنی ہے سر، ساری تو صحیح پائے۔ آخری دفعہ آپ نے کب دکھایا؟ جی آخری دفعہ چیک اپ کب کرایا؟ چیک اپ تھا سر میں سرکاری طور سے ہر مہینے تقریباً فیکٹری جیسے چیک کرانا سر، میں 3 مہینے 2023 مہینے میں چیک کرایا تھا جی، 2023 کے تیسرے مہینے مارچ میں چیک کرایا تھا۔ اور یہ بتائیں کہ عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر سر ہے 63 سال سر۔ سوری جی 63 جی۔ ٹھیک ہے، ایکو بھی میں کرایا سر، 60% دل کم کر رہے جی سر۔ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، سگریٹ تو نہیں پیتے؟ سگریٹ نہیں پینے تو نسوار کسی ویلے پاس چھوڑنے ہیں سر۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ بہت پٹھے کی زیادہ درد ہونا ہے سارے، مڑی سجی لتاں کی درد ہونا ہے، جو نیرو دے کو چلو جو دوائی دینے دے وہ دوائی کھانے نہ پھر وہ میں کوئی اور طبیعت خراب ہو گئی سر۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ۔ آنے ذرا میں اور کوئی دوائی کھاواں، میں انہوں نے چیک بھی کرانا ہے سر، کسی دے ٹائم میں چیک بھی کراتا ہوں۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا، پروگرام سنتے رہیے، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ سر فیاض صاحب تھے، انہوں نے کال کی اور ان کو سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں 2021 سے، اور یہ کچھ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں دل کی، پر ان کو کچھ گھبراہٹ اور پٹھوں میں درد اور جسم میں درد اس قسم کے مسائل ہیں، ان کے پوچھنا چاہ رہے تھے۔ جی انہوں نے بتایا کہ آخری دفعہ انہوں نے مارچ میں دکھایا تھا، تو انہیں چاہیے کہ ہر 3 مہینے کے بعد دکھائیں۔
یا پھر وہاں پہ ہری پور میں جو DHQ ہاسپٹل ہے وہاں پہ کارڈیالوجسٹ کو دکھائیں، کیونکہ دوائیوں کو ذرا ریویو کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی دوائی جاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، کوئی دوائی بند کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، ساتھ ساتھ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کے ٹیسٹ ہو جانے چاہیے۔ باقی جو پٹھوں کا درد ورد ہے یہ تو نارمل چلتا رہتا ہے، اگر چلنے سے سینے میں درد نہیں ہوتا اور آپ کے اسٹنٹ کام کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنی دوائی باقاعدگی سے کھائیں اور پھر اپنے ڈاکٹر کو ہر 3 مہینے کے بعد جو کارڈیالوجسٹ ہے جنہوں نے آپ کی انجیوپلاسٹی کی ہے انہیں آپ دکھائیں، اور ساتھ دوائیاں جو ہیں اس حساب سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے جو کم سے کم دوائیاں ہو سکتی ہیں وہ دوائیاں ہونی چاہیے، جس سے ان کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے اور دل بھی ان کا جو ہے وہ کنٹرول میں رہے، تو انہیں چیک کروانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بڑی ضروری ہوتا ہے کہ فالو اپ کر کے دکھاتے جائیں، اور اس میں جو ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہم چیک کرتے ہیں کہ فالو اپ کے اندر کیا چیک اپ سر کرتے ہیں؟ جو نارملی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، نبض صحیح کام کر رہی ہے، ECG ٹھیک ہے، کوئی دل میں کوئی نئی آواز تو نہیں آئی، ہارٹ فیل تو نہیں ہوا، مریض کو کوئی تکلیف چلنے سے سینے میں درد تو نہیں ہوتا، پھر ساتھ ساتھ اس کے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ ضروری بلڈ ٹیسٹ جو ہیں، شوگر ہے، گردے کے ٹیسٹ ہیں، لپڈ پروفائل ہے اور یورک ایسڈ وغیرہ وہ کرتے ہیں، اور ہر 6 مہینے کے بعد اگر ضرورت ہے تو ایکو کرتے ہیں، اور سال کے بعد اگر آپ کی سٹینٹ وغیرہ یا بائی پاس ہوا تو سال میں ایک دفعہ جو ہے ETT وغیرہ کرتے ہیں، اور اس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیماری کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی خرابی ہو تو پھر ہم دوائی وغیرہ بدلتے ہیں یا نسخہ اسی حساب سے چینج کرتے ہیں۔ سر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں جیسے یہ بہت ضروری ایمرجنسی پین کے بارے میں بتایا گیا، اگر چیسٹ پین شروع ہو جائے تو NG-سیڈ کی گولی جو اس کا ذکر ہوا، اور ڈسپرین کی گولی یہ ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے، اور فوراً تاکہ کسی کو بھی چیسٹ پین ہو، اگر آپ دل کے مریض ہیں یا نہیں ہیں اور درد چھاتی میں ہو رہی ہے اور دل کی درد لگتی ہے تو فوراً ایک ڈسپرین کی گولی چبا لیں اور NG-سیڈ کی گولی زبان کے نیچے رکھیں اور ہاسپٹل جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سردی میں دل کے مریضوں کے لیے اسپیشلی اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھیں تاکہ آپ کا انجائنا نہ بڑھ جائے، آپ کو ہارٹ فیلئر کا شکار نہ ہو جائیں اور زکام لگنے سے آپ زیادہ بیمار نہ ہو جائیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ نیکسٹ منڈے کو دوبارہ اسی ٹائم حاضر ہوں گے اور آپ سے لائیو بات کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔